बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुशामदीद कहेंगे। सियासत के अंदर सियासी बैठकें सजने लगी हैं। अपोजिशन तो वैसे भी पहले से मिलती है, इनकी बैठकों में अब जो रंग जमा है वो इत्तेहादियों का है। इत्तेहादी भी इनकी बैठकों में आने लगे हैं। सवाल ये है कि ये तमाम हरबे क्या मौजूदा हुकूमत के ऊपर नफसियाती दबाव को बरकरार रखने के लिए हैं, या फिर ये वाकई फैसला कर लिया गया है या फैसला हो चुका कि मौजूदा हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। इस पर हारून साहब का तजिया लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने चीन का दौरा किया, निहायत अहम मुलाकातें हुई, कई बड़े मुआहदे भी किए गए। अपोजिशन इस बात पर मुसर है कि ये चाइना का दौरा नाकाम रहा, मगर इमरान खान साहब कहते हैं कि ये दौरा चीन ना सिर्फ तारीखी था बल्कि माजी के दौरों से भी कहीं ज़्यादा कामयाब रहा। क्या वाकई दौरा कामयाब हुआ या नाकाम रहा, ये भी आपके सामने हकीकत रखेंगे। मगर इसके साथ साथ सिंध हुकूमत के गंदुम क्या वाकई ही सिंध के चूहे खा जाते हैं, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, वो भी आपके सामने आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बेनकाब करेंगे। हारून साहब, इमरान खान साहब का इन पे तो मैं बात करूंगी, मगर ये बताइए कि ये जो रंग बिरंगी सियासी जमातें हैं, इनका मेला सज गया या अभी तैयारियां जारी हैं? ये हर दफ़ा आप सवाल मुझसे पूछते हैं, हर दफ़ा मैं आपको जवाब देता हूँ। ये नौटंकी है, नौटंकी। सियासत में ड्रामेबाजी भी होती है, अच्छा, और मतलब एक नफ्सियाती खेल भी होता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें इतनी कंट्राडिक्शंस हैं दोनों के मौक़िफ़ में, मेरी समझ में नहीं आता मैं मीडिया उसको हाईलाइट क्यों नहीं करता। हर दफ़ा या मार्च में हुकूमत जारी होती है, नवंबर में जारी होती है। इस दफ़ा भी आप देख लीजिएगा, मार्च के बाद नवंबर की तारीख दी जाएगी। उसका सवाल ही दौरे चीन पे बात कर लें, वो ज़्यादा अहम है। अच्छा। ये तमाशा तो जारी रहेगा। अच्छा, एक और भी तो चलिए, अपोजिशन ने तमाशा लगाया हुआ ना कि चीन का दौरा नाकाम है। चलिए इस तमाशे पे आ जाए, आजकल तमाशे बहुत चल रहे हैं सियासत के अंदर। बात ये है कि वो उसी दिन जिस दिन ये प्रोपेगेंडा अपने उरूज पे था, वो जो तस्वीरें दिखा रहे थे, भीख मांगने गए हैं और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उसी दिन सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने, जिनकी कोई हमदर्दी ज़ाहिर है इमरान खान से नहीं, इस बारे में से हवा निकाल दी। हाँ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें कोई पाकिस्तानी हुकूमत सी पैक के मामले में किसी कोताही का इर्तिकाब करे, और उसकी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी। उन्होंने कहा जब ज़िया-उल-हक ने टेक ओवर किया तो एक थीसिस पेश किया गया कि ये एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए है और ये अमेरिका के इशारे पे है, मगर ज़िया-उल-हक के दौर में काम और तेज़ हो गया। उस पर बुनियाद तो ज़ाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी, इसे क्रेडिट कोई उनसे छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा कश्मीर पे और एटमी प्रोग्राम पे और सी पैक के कोई पाकिस्तानी हुकूमत मुख्तलिफ रवैया अख्तियार नहीं कर सकती। ठीक है, बिल्कुल बचगाना बातें, जाली तस्वीरें। देखिए इमरान खान साहब की बहुत सी नाकामियां हैं। खुद सी पैक के मामले में आप चर्च करूंगा कि कहाँ वो नाकाम है। चलिए हारून साहब, हम तो लेकिन ये दौरा तो इसकी कामयाबी में तो कोई शुबह नहीं है। चलिए इस पे क्या राय रखते हैं फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान अब्दुल बासित साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद। जी सर, आपका क्या तासुर है इस दौरे के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हारून साहब। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि बहैसियत मजमूई दौरा तो कामयाब रहा, और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि कोई बायलैटरल दौरा नहीं था। ये बुनियादी तौर पे विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में गए थे वज़ीर आज़म, लेकिन जो मुलाकातें वहाँ की हुई और जिस किस्म के मुआहदे दस्तखत पे हुए और जो फिर जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई, मैं समझता हूँ कि एक कामयाब दौरा कहना चाहिए। ख़ास तौर पे सी पैक में, जिस तरह आपने भी शायद जिक्र किया, कुछ रफ्तार सुस्त पड़ गई थी पिछले 3 सालों में, तो ये दौरा उस हवाले से एक बहुत अहमियत का हामिल है कि अब ख़ास तौर पे स्पेशल इकनॉमिक जोन से कॉन्टेक्स्ट में आप जानते हैं कि चाइना की जो इस वक्त इकनॉमिक डेवलपमेंट जिस स्टेज पे है, अब वो बहुत सी जो इंडस्ट्रीज है अपनी शिफ्ट करेगा टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो हमें इस मौके से अब भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का जो डायमेंशन है सी पैक की, उसमें अब तेज़ी आएगी, और ये बड़ी खुशाइन बात है। और फिर जॉइंट स्टेटमेंट भी आप देख लें, कश्मीर में भरपूर तरीके से चीन ने हमें सपोर्ट किया, अफगानिस्तान के मामले में पेशरफ्त हुई है, अब मार्च में मीटिंग्स हो रही हैं। तो मैं बहैसियत मजमूई इस दौरे को ऑप्टिक्स वाइज भी और सब्सटेंस वाइज भी समझता हूँ कि एक बड़ा कामयाब दौरा हुआ है। अच्छा सर, ये फरमाइए कि वो तो देखिए उनके लिए तो बहुत सी चॉइसेस हैं, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, कहीं कहीं जहाँ कहीं चाहें वो कर सकते हैं
یہ اپنی انڈسٹری کو لے جا سکتے ہیں, ان کی ضرورت ہے, اور بھی آپشنز ہوں گے ان کے پاس. کیا ہم ان کے لیے موزوں ماحول فراہم کر سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان ہی کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ صرف لیکن پاکستان کی بھارت اپنی اس خطے میں تو اہمیت ہے, لیکن ان کے پاس سارے آپشنز ہیں, وہ سب آپشنز کو استعمال بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ان انڈسٹری لگائیں گے, اور ان کے پاس کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. اگر پاکستان کو کچھ اس کا 20% بھی مل جائے تو ہمارے لیے بڑی اہمیت کی بات ہوگی. ہماری اکانومی کو جو بوسٹ ملے گا اس سے وہ شاید انپریسیڈنٹڈ ہو. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ہمارے ملک میں انویسٹ کریں, کیونکہ صرف سی پیک یہ کوریڈور تو نہیں ہے, اور بھی 6 کوریڈورز بن رہے ہیں. تو چائنا سب میں انویسٹ کرے گا, اور یہی اس کا لانگ ٹرم پلان ہے کہ تقریباً 60% دنیا میں کنیکٹیویٹی ہو جائے, اور تقریباً 2.5 سے 3 بلین لوگ آپس میں انٹیگریٹ ہوں. تو یہ ایک بڑا لانگ ٹرم ویژن ہے چائنا کا, اور اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے. صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, لیکن پاکستان چونکہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اس خطے کے خاص حالات ہیں, یو ایس امریکہ کو انڈیا کو پروموٹ کر رہا ہے ایز اے کاؤنٹر پوائنٹ ٹو چائنا. تو ہمارے لیے اس کانٹیکس میں اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں کہ ہمیں چائنا سپورٹ کرے. اور میرا خیال ہے کہ اب اگر اس سال چائنیز پریزیڈنٹ بھی وزٹ کرتے ہیں پاکستان کا, تو یہ اور زیادہ ری انفورس ہو جائے گا یہ ریلیشن شپ. تو میں تو مجھے امید ہے کہ ہم اپنے خاص طور پہ بلوچستان میں, دیکھیے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں بھارت کا, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کی, امریکہ کی اور دوسرے بہت سے ممالک کی یہ خواہش ہے کہ گبادت اسٹیبلش نہ ہو, سی پیک آگے نہ چلے. لیکن ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈاماڈول نہ ہو. ایسی اسٹیٹمنٹ جو پچھلے 3 سالوں میں آتی رہی ہیں, جس میں پاکستان چائنا یا سی پیک کے کانٹیکس میں بڑی لوز اسٹیٹمنٹس ہم نے دی ہیں. اب ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے, اور چائنا کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ ہم سیریس ہیں. ہم بعض اوقات اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی شاید ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا شکار نہیں ہوں گے, ہم کسی کیمپ کو جوائن نہیں کریں گے. اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو کہنے بھی چاہیے کہ ہم یہ کیمپ کریں گے نہیں کریں گے, کیا ضرورت ہے آپ کو ان باتیں کرنے کی. تو جو اعتماد ایک بحال ہوا ہے میرے خیال میں اس وجہ سے ہونا چاہیے. اب اگلا مرحلہ فالو اپ کا ہے کہ ہم فالو اپ کس طرح کرتے ہیں. اسٹیٹمنٹ تو سب ہو گئے, سب سے اہم بات تو فالو اپ ہے. جی ہاں, فالو اپ ہے, اس میں ہم تھوڑی کمزور ہیں, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اب ہم اپنی رول اپ آور سلیوز اور موو آن. سر یہ جو اس وقت بیان آیا امریکہ سے کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک الائی ہے, یہ کہ بالکل ہی غیر متوقع طور پر, یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو اتنی اہمیت نہ دیں, کیونکہ دیکھیے امریکہ کی بھی امریکہ ہمارا کبھی اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بن سکتا ان حالات میں, اور ہمیں اس سے کچھ زیادہ توقعات بھی نہیں رکھنی چاہیے. لیکن بہرحال امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات یہ نہیں ہے کہ ہونے ہی نہیں چاہیے. امریکہ ایک بہت بڑی پاور ہے, اور وہاں ہمارے تقریباً 10 لاکھ پاکستانی کہہ لیں آپ, امریکن پاکستانی رہتے ہیں. تو وہ ہماری لیونگ برج ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان. اور پھر اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو امریکہ ہمارا 3rd یا 4th لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے. تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, لیکن اور ان کو ہم ان پہ فوکس بھی کرنا چاہیے. لیکن اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی جہاں بات ہے وہ اب نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں یا فیصلہ جو کرتے ہیں ڈیسیشن میکرز, ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اب جو یہاں پہ ریجنل ڈائنامکس ہیں اس میں اب ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی ایسی توقع رکھیں امریکہ سے, کیونکہ ہمارے لیے کوئی ایسا اقدام ہم نہیں کر سکتے جس سے ہمارے اور چین کے درمیان بے اعتمادی کی فضا پیدا ہو یا اعتماد میں کمی بھی بنائے. تو اس لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ہر قدم بڑے کوششی لیں اور کسی ایسی بات سے کیریڈ اوے نہ ہو جائیں جس سے پاکستان اور چائنا کے تعلقات میں یا ہمارے باہمی اعتماد میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے. ٹھیک ہے سر, مجھے اسی سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھنا ہے, آپ نے کہا امریکہ سے بھی تعلقات ہمیں خراب نہیں کرنے چاہیے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ واقعی ممکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے تعلقات بھی اچھے رہیں مگر رشیا کی طرف بھی ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں, اور رشیا کا صدر رشیا بھی ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھا رہا ہے, اپنے تعلقات کو آگے لے کر چل رہا ہے. ماسکو کے دورے کے حوالے سے بھی قریشی صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ عمران خان صاحب جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ توازن دونوں اطراف پہ باقی رہے گا یا پھر کسی ایک طرف پاکستان کا جھکاؤ ہوگا؟
देखिए, झुकाव तो डेफिनेटली हमारा सबसे पहले चीन की तरफ है और होना भी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। जहां तक रशिया का ताल्लुक है, सफारतकारी का बुनियादी चैलेंज यही होता है कि आप तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और रशिया से हम बड़े अरसे से कर रहे हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन अभी तक हमें उस तरह कामयाबी नहीं मिली। मिसाल के तौर पर सदर पुतिन अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, हालांकि हमारे हर सदूर और तकरीबन तमाम वज़ीर आज़म रशिया जाते रहे हैं। मैंने कंपनी किया था सदर जरदारी साहब को जब 2010 में वो गए थे, और वहाँ बड़ी ज़बरदस्त मुलाकातें भी हुई थी, हमने बड़ी ज़बरदस्त ज्वाइंट स्टेटमेंट भी साइन कर ली थी। लेकिन उसके बाद रशिया की और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का यही हाल है बदकिस्मती के साथ, वही बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उस जमाने में स्टील मिल की अपग्रेडेशन की बात हुई थी, अब तो खैर नॉर्थ साउथ जो स्ट्रीम पाइपलाइन है वो भी हो गई है। मैं समझता हूँ कि रशिया के साथ ही हमारे ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी मौजूद है, और वो साइकोलॉजिकल बैरियर उस वक्त तक नहीं टूटेगा जब तक प्रेसिडेंट पुतिन पाकिस्तान का दौरा नहीं करें, क्योंकि वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट, और उसके लिए आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि रशिया इज केयरफुल कि वो जो सेंसिटिविटी है भारत की वो मुतासर ना हो, क्योंकि उनके साथ उनके डिफेंस कोऑपरेशन है और वो नहीं चाहते कि वो किसी तौर खराब हो। तो इसलिए रशिया भी बड़े केयरफुली पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रहा है। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ख्वाहिश उनके यहाँ भी है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। बायलैटरली हमने एक्सरसाइजेज भी की हैं पिछले दिनों में, दुरुजबा एक्सरसाइजेज। तो एक माहौल तो है, लेकिन ये प्रोसेस है, और सफारत डिप्लोमेसी इज नॉट एन इवेंट, ये एक प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता से बिल्ड करना चाहिए, और इसको इवेंट के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक प्रोसेस के तौर पे ट्रीट करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त हमारे साथ शेयर किया। हारून साहब जी, देखिए ये जो बयान आया है ना, अगरचे उसकी प्रॉपर वजाहत कर दी अब्दुल बासित साहब ने, गुजारिश ये है कि काज़ाकिस्तान में आपको पता है चंद हफ्ते पहले हंगामे हुए, दाइश के लोग उसमें मुलव्वस थे, हुकूमत का वहाँ तख्ता उलटने की कोशिश की गई। आप यूक्रेन में आपको पता क्या हो रहा है। अमेरिका इसका मुतहम्मल ही नहीं है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ज़्यादा बिगाड़ ले, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक, वो तो एक मस्खरा बन था ना, जिसका मैंने जिक्र किया कि वो उसका इस्तकबाल ठीक नहीं हुआ, और मिले चंद आदमियों से वो मिले हैं, गिनती के सदर, चीन के सदर, उनमें इमरान खान साहब भी शामिल, उनमें इमरान खान शामिल हैं, और ये उनके दावत पे गए। अगरचे ये ओलंपिक्स के लिए गए, मगर उनकी दावत पे गए, बहाना ओलंपिक्स। 3.5 बिलियन डॉलर का प्रोसेसिंग जोन बनेगा। कितनी चीज़ें हैं आपकी जो ज़ाया हो जाती हैं, आपके पल, आप बीफ वहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। मछलियों का बहुत बड़ा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, प्रोसेस करके और उसे यानी प्रॉपर पैकिंग उसकी करके। ये हमारा किन्नो है जो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई 17% किन्नो पैदा करता है, और बहुत बड़ी मार्केट, आम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, लाहौर के करीब टेक्सटाइल में टेक्सटाइल पार्क बनेगा, यानी बड़ा, यानी कोई इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं बन रहा, पार्क, यानी लगता है कि उससे ज़्यादा वसी होगा। अच्छा, फिर जनाब ये है कि दिफाई मामलात में तावन बढ़ेगा, मजीद बढ़ेगा। कश्मीर पे इतनी कैटेगरिकल बात उन्होंने की है, इन हालात में इतनी कैटेगरिकली उन्होंने बात, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और किसी को सूरत हाल बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? ये कह रहे दौरा नाकाम हो गया। ओ भाई, मसला वो है जो अब्दुल बासित साहब ने पॉइंट आउट किया, फॉलो अप का। हमारी सिविल सर्विस उसमें रुकावटें पैदा करती है। रज़ाक साहब को तो वो एहतियातन साथ ही ले गए, रज़ाक दाऊद साहब को, कि ये आप खुद मुलाज़ा फरमा लें। उनसे मिला भी दिया कि ये हमारे भाई साहब हैं जिनको बड़ी परेशानी लाक है। अच्छा, ये रुकावटें पैदा करेंगे, सिविल सर्विस करेगी, उसका हल है क्या? प्राइवेट सेक्टर से लोग लेने चाहिए। इस अदारे में जो डील करता है इसको,
پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لینے چاہیے، اور افسر شاہی کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے دیکھیے کہ یہ صرف اتنا نہیں ہوا کہ وہ چین کا دورہ کامیاب ہو گیا، روس کے ساتھ رابطے ہوئے روسی صدر دورہ کریں گے، اس کا بہت امکان ہے. باسط صاحب کا اندازہ صحیح ہو سکتا ہے کہ بھی ممکن ہے کوئی تاخیر ہو جائے، اور وہاں کی یہاں کی بیوروکریسی وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو، مگر یہ ہوگا اور وہ دیکھیے نا، گیس کی پائپ لائن کراچی سے لے کے قصور تک چھوٹا منصوبہ نہیں ہے. آپ کو دراصل تو سینٹرل ایشیا سے فائنلی آپ کو کنیکٹ کرنا ہے. جیسے افغانستان میں امن ہوتا ہے، روسیوں کا اتنا انٹرسٹ ہے، پر افغانستان پہ بھی پاکستان کی تعریف کی ہے چینیوں نے کہ بہتر اقدام. روس کا بھی یہی انٹرسٹ ہے. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ تاریخی حقیقت بتاتا ہوں. 1933 میں اقبال نے یہ کہا تھا، اس کو یاد، اسے سی پیک تو نہیں کہہ سکتے، مگر انہوں نے نادر شاہ سے صاف الفاظ میں کہا، یہ ریکارڈ پہ ہے، کہ اب سڑک کے ذریعے کاروبار کے فروغ کا وقت آ رہا ہے. صرف سمندروں پر انحصار نہیں ہوگا. سید سلیمان ندوی بھی ان کے ساتھ تھے، سرراز مسعود پوتے ان کے سر سید کے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے کچھ تعجب کا اظہار کیا کہ اقبال کیا بات کر رہے ہیں، مگر ایک بڑا دماغ کس طرح سوچتا ہے. وہ تو خیر نادر شاہ تو اس کے بعد قتل کر دیے گئے، اور وہ کسی نے اس وقت سوچا ہی نہیں، اتنا بڑا دماغ ہی سوچ سکتا تھا. اور وہ سچ ثابت ہوا. دیکھیے وہ روسیوں کو آپ کو ایکسیس چاہیے گوادر تک، روسیوں کو چاہیے، سینٹرل ایشیا کو چاہیے، گیس آذربائیجان سے اپنا وہاں سے ازبکستان سے آ سکتی ہے. تو اس کی نوعیت، اگرچہ اس کے نتائج کئی برس میں نکلیں گے، لیکن آپ کو انرجی کی ضرورت ہے نا. اگر آپ ایران سے اور سینٹرل ایشیا سے گیس لے لیتے، آپ کا انرجی کا کرائسس ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہا گیا، یہاں ایک بڑی دلچسپ بحث یہ شروع کی گئی کہ وہ جو انڈسٹریل زونز ہیں وہاں تو انرجی ہے ہی نہیں، 3 میں تو ہے. آپ کو ایک دن میں 9 کی 9 جگہ پہ کام تو نہیں شروع کرنا. گریجولی میں ہے، گوادر میں ہے، اور ایک اور جگہ پہ بھی ہے. چیزیں مرحلہ وار فیز ٹو فیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ابھی عبدالباسط صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے افغانستان کا ذکر کیا. ابھی مارچ کے اندر جو میٹنگز ہونے جا رہی ہیں بیجنگ کے اندر، اس میں پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا. پاکستان آئے گا، افغانستان کے ہمسایہ ممالک اس میں شرکت کریں گے. پاکستان کا رول کتنا زیادہ بڑھ جائے گا اس پورے سینیریو کے اندر؟ دیکھیے جی، اگر ہم ٹیکٹفلی کریں، ہمارے لوگ جو ہیں، افسوس کہ وہ لوگ چلے گئے اس دنیا سے جو اس کو سمجھتے تھے. افغانستان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حملہ ہوا تھا تو پاکستان کی سرزمین استعمال کی گئی تھی. دوسری بات یہ ہے، یا ملا ضعیف کو آپ نے پکڑ کے حوالے کر، بہت سی حماقتیں آپ نے کی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. طالبان جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ تو واضح ہی ہیں، تو ماضی میں زندہ ہیں، اور ماضی میں زندہ رہنے والوں سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ دانائی کے فیصلے کریں. پھر آپ نے لوگوں کو جس طرح انہوں نے بھڑکا لیا ہے، اور ان تو صرف جنگ کرنی آتی ہے، سفارتکاری تو نہیں آتی، ایکسپرٹس ان کے پاس نہیں ہیں، سارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے. لیکن ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں. پاکستان کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے قطعاً کہ وہ افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت چاہتا ہے، بنا بھی نہیں سکتا. ایک دوست حکومت ہو جو آپ کے لیے مسائل پیدا نہ کرے، اور وہ ہم جانتے ہیں مسائل کیا ہیں. ایران، ازبکستان، تاجکستان، چائنا، قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ان سب کو اعتماد میں جب لے لیا جائے اور ایک حکمت عملی سوچ سمجھ کے وضع کر لی جائے تو لازمی طور پر روس اس میں شامل ہو جائے گا، اور فائنلی امریکہ بھی شامل ہو جائے گا. یہ ہے پاکستان کا کردار. پاکستان ہی ہے جس کی پینیٹریشن ہے وہاں پہ، اور کس کی ہے. لیکن شمال کے لوگ ہمارے، دیکھ تو 20 سال ہمارے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا. ہم انہیں، ان لوگوں کو، متعلقہ لوگوں سے کہتے رہے، مل کے بھی کہتے رہے، پروگراموں میں بھی کہتے رہے، کالموں میں بھی لکھتے رہے کہ بھئی وہاں میڈیا میں آپ کے خلاف ایک جنگ جاری ہے، اس کو کوئی جواب دیں. اس میں بہت تحمل کا، بہت احتیاط کا اور بہت سلیقہ مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اٹ ول ٹیک مینی ایئرس، کئی سال کا وقت لگے گا. لیکن بہرحال یہ افغانستان میں امن قائم ہوگا، اس سے خود افغانوں کو بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا. بالکل ایسا. چین نہیں، دیکھیں ان کو کتنے پیسے چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. 3 سے 4 بلین ڈالر تو ان کو کل چاہیے، اور وہ چین نہیں دے سکتا آپ کے خیال میں.
چین یہاں اتنی انویسٹمنٹ کر سکتا وہاں نہیں کر سکتا. چین کے حوالے سے کچھ ایگریمنٹس بھی انہوں نے کیے ہوئے پاکستان کے ساتھ. جی ہاں, نہیں ان کی جو کمپنی ہے کان کنی کی وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں, بہت معدنیات ہیں افغانستان میں. تو یہ ایسی چیز نہیں جو ہو نہ سکتی ہو. اس کے لیے ایکسپرٹس چاہیے, تعامل چاہیے, وزارت خارجہ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے, سول حکومت کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے, صرف اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک خاص مزاج ہوتا ہے, وہ اس طرح سے کرنا چاہتی ہے. لیکن اب وہ چلے گئے, ایک صاحب وہاں پہلے ہی کابل چلے گئے حکومت بننے سے پہلے ہی, جو نہیں جانا چاہیے تھا, پھر تصویر چھپ گئی, اس پہ طرح طرح کی چمک ہوئی ہیں. احتیاط کی ضرورت ہے, ان کی مجبوریوں کو سمجھیں. ان کے اوپر اندر سے بڑا دباؤ ہے, ان کے اندر بڑی کشمکش ہے, اور دانش مندی کے ساتھ یہاں پہ ہر قدم اٹھایا جانا چاہیے. اور بہت سے دوسری چیزیں. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب, یہ اب پاکستان کی سیاست کے اوپر آتے ہیں. چلیے عمران خان صاحب تو یہ ابھی ان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ ان کا دورہ بڑا کامیاب رہا, پاکستان آگے جاتا رہے گا, اپوزیشن پروپیگنڈا کرتی رہے گی, پروپیگنڈا کرنے کے ساتھ ساتھ سیاست کرتی رہے گی. یہ سیاست ہے یا پروپیگنڈا ہے, پہلے تو یہ واضح کریں. دیکھیں نا, یہ تو ایک کلچر ہے نا اب. یعنی انہوں نے جتنا پروپیگنڈا کیا عمران خان کے دورے کے خلاف, پی ٹی آئی والوں نے کو کم کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے تو مطلب کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں. کہتے ہیں نا بقیے ادھیڑ دینے. ہاں, بقیے ادھیڑ دی. تو یہ تو اب ایک کلچر ہے. حالانکہ جب وہ وہاں گئے, جب ان کی جگہ نہ کل کوئی مسلم لیگ نون کا لیڈر ہو وہ جائے, تو وہ پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے اس وقت. اس وقت اس سے سبوتاج کرنے کسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوتا. درست بات ہے. نہیں, وہ تو معاہدہ ملک کے لیے ہوئے ہیں. اس کا عمران خان کی ذات سے کیا تعلق ہے, اس کی پارٹی سے کیا تعلق ہے. یعنی جو کارخانے لگیں گے اور یا جو پروسیسنگ زون ہوگا یا کشمیر کا مسئلہ ہے, اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا. مگر یہ تو اب ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہر حال میں اس کو سبوٹاج کرنا. ٹھیک ہے, چلیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اپوزیشن کی یہ جو بیٹھکیں سج رہی ہیں, اس میں جو اب رنگ نظر آ رہا ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ ملاقات کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ہونے بھی جا رہی ہیں. کیا عمران خان صاحب کمزور ہو جائیں گے, تحریک انصاف کمزور ہو جائے گی, یا پھر عمران خان صاحب بھی کوئی فیصلہ یا حکمت عملی اپنا کر بیٹھیں گے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, ملاقاتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے تو اپوزیشن تھی, اب اتحادی بھی ساتھ مل گئے ہیں یا ملانے کی کوشش ہے, پہلے یہ بتائیں مجھے. یہ بالکل اسی طرح چلتا رہے گا. اچھا, جو میرا اندازہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میڈیا میں لوگ اس پہ کنفیوژن کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں. دیکھیے, گزارے یہ ہے, پیپلز پارٹی کو سوٹ ہی نہیں کرتا. کیا دیکھیں نا, وہ تو کہتے ہیں نا, نون لیگ کی اپروچ یہ ہے کہ حکومت بدل جائے اور نئے الیکشن ہو جائیں, کیونکہ وہ پنجاب میں اور ہزارہ ڈویژن میں جیتنے کی امید رکھتے ہیں. اس کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بنا لگے پنجاب میں بھی اور مرکز میں. پیپلز پارٹی کیوں اپنی حکومت داؤ پہ لگائے؟ درست, بالکل درست. کتنی سیٹیں بڑھ جائیں گی کراچی کی, شاید حیدرآباد کی بھی ایک آدھ بڑھ جائے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا, پھر وہ پیپل پارٹی کہتی ہے کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں. ملاقات بھی انہوں نے کی ہے پیپلز پارٹی. ہاں, ملاقات بھی کی. پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ نہ پرویز الہی بننا چاہتے ہیں, نہ نون لیگ بنانا چاہتی ہے. ممبر تو اس کے ہیں نا, پیپل پارٹی کے تو چند ایک ممبر ہیں, زیادہ تو نون لیگ کے ہیں. اور چودھری کو بنا دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ 12 ووٹ تو انہوں نے اس وقت نون لیگ والوں سے لے لیے تھے جب اسپیکر کا الیکشن. وزیر اعلیٰ سے 12 ووٹ ان کے زیادہ تھے, جہاں تک مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے, یا 9 زیادہ تھے, صورتحال اور زیادہ خراب ہو جائے گی. تو یہ نون لیگ اس کی متحمل ہو سکتی ہے. اچھا, چودھری جو ہمیشہ کہتے کہ ہم ان پہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے, پھر یہ کہ وہ فوری الیکشن چاہتے ہیں, تو اس کے وزیر اعلیٰ بننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں بالکل, مختصر مدت کے لیے کیا فائدہ ہوگا ہارون صاحب؟ ٹھیک ہے, یہ بتائیے ہارون صاحب, یہ ساری باتیں پوچھوں گی. اچھا, اسٹریٹ پاور ہے نہیں, اسٹریٹ پاور ہے نہیں, وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے دیکھ چکے, اسٹریٹ پاور نہیں ہے, اور سسٹینڈ ایفرٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا. اچھا, قابل کیوں ملے گی ان سے اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر؟ کیوں ملے گی؟ کوئی متبادل انتظام کے بغیر حکومتیں چلی جاتی ہیں, کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہارون صاحب, کوئی زیادہ خوش بھی تو نہیں ہے نا تحریک انصاف سے کانفلکٹ, یہ آپ بھی جانتے ہیں. خوش نہیں ہے, وہ دوسری بات ہے. خوش نہیں, مثلا ایم کیو ایم جو ہے ایک اور وزارت چاہتی ہے, اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش, ہر دروازہ کھٹکھٹائے گی. وہ پیپل پارٹی کے پاس بھی بن جا سکتے ہیں اس کے لیے. کل تو نون لیگ سے مل رہی ہے. ہاں, نون لیگ کے پاس جائیں گے,
ہر ممکن وہ کوشش کریں گے. انہیں ایک اور بتا رہے, انہیں اپنے ڈائلیوٹ ہونے کا خطرہ درپیش ہے. دیکھیے نا کتنے لوگ ہوتے تھے اور کتنے رہ گئے, وہ خود ان کے اندر اختلافات ہیں. ابھی ہاتھ پاؤں اسی لیے چلا رہے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی سروائیول کا راستہ نکل آئے. ٹھیک ہے, چلیے یہ ہارون صاحب کی ملاقاتیں تو ہوگی. یہ بتائیے اگر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم کون ہوگا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. وزارت عظمیٰ کے 3 امیدوار ہیں. مولانا فضل الرحمان تو ہیں ہی نہیں, مگر انہیں کون پوچھے گا اس وقت جب یہ مرحلہ آتا ہے. تو کچھ لوگ استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا لڑائی کے لیے ہوتے ہیں, اقتدار میں آنے والے ہوتے. پہلے امیدوار تھے جناب ایاز صادق. ایاز صادق صاحب وزارت امیدوار ایسے بار بار لندن جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ ایاز صادق صاحب تو 1-1 روپیہ گن کے خرچ کرتے ہیں, ایک بات سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. ناٹ ویری انٹیلیجنٹ بٹ ویری کیئرفل پرسن. اچھا, قائد کی محبت میں اپنی کرسی کے لیے جا رہے ہیں. اچھا جی محبت میں یہ تو انہیں پتا ہے. ایک موہوم امید بھی ہو نا, اگر جیسے بلی کباب کے لیے بھاگتی ہے, ایسے آدمی بھاگتا ہے. اب ہیں شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کو ان کی بھتیجی بننے دے گی, ان کے بھائی بننے دیں گے؟ بھتیجی زیادہ مضبوط ہے چچا سے ہارون صاحب, پہلے یہ واضح کریں نا. بھتیجی کو باپ کی سپورٹ حاصل ہے نا, پارٹی میں باپ زیادہ پاپولر ہے. نواز شریف سب پاپولر ہے, ان کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے. اور تیسرا امیدوار کون ہے؟ تیسرے مولانا فضل الرحمان. ان کی بھی خواہش ہے. انہوں نے کبھی میسیج بھیجا تھا پنڈی کے میرے ساتھ تھوک کا سودا کریں. کبھی انہوں نے امریکی سفیر سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ معاملات طے کریں. چلیے, یہ تو 3 امیدوار ہیں نا ہارون صاحب. جو اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ کتنا نفسیاتی دباؤ میں ہے؟ یہ دباؤ تو آبویسلی ہے کچھ نہ کچھ, مطلب کہ ان حالات میں کام تو زیادہ نہیں ہو سکتا. مگر یہ اندیشہ بھی ہے کہ وہ خود ہی اسمبلیاں توڑ دے. یہ اپوزیشن کے حلقوں میں یہ تاثر ہے کہ ممکن ہے عمران خان صاحب خود ہی اسمبلیاں توڑ دیں. اچھا, اس لیے بھی وہ ہنگامہ بپا رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے بار بار کہتے نہیں ہیں 21 آدمی ہمارے ساتھ رابطے میں. او بھائی, سینٹ میں آپ 67 ہیں آؤٹ آف 104, تو وہاں نو کانفیڈنس لانی تو وہاں لے آئے نا. پنجاب کی اور مرکز کی بات کرتے ہیں, سینٹ کی بات ہی نہیں کرتے. صحیح ہے, لیکن ابھی ہارون صاحب شاید اپوزیشن تو اتنی بات نہیں کرتی, حکومت کے اپنے لوگ یہ بات کرتے ہیں بار بار, ٹھیک ہے لے آؤ عدم اعتماد کی تحریک, لے آؤ لے آؤ لے آؤ. ابھی اپوزیشن تو اتنا زور نہیں دیتی. پھر یہ لوگ تو اسی لیے کہتے ہیں نا, انہیں یہ یقین ہے کہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے مارچ میں وزرائے خارجہ کی میٹنگ, OIC کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہونے والی ہے. جی, پیوٹن پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں. جی, سی پیک پہ کام تیز ہونے والا ہے, ریکوڈیک پہ کچھ کام ہو رہا ہے. اور ان حالات میں حکومتیں بدلتی ہیں, یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. ٹھیک ہے, چلیے پیپلز پارٹی بھی تو جہانگیر ترین کے ساتھ رابطوں کے اندر ہے, اطلاعات تو یہی ہیں. جہانگیر ترین جو ہے وہ ان کا معاملہ وہی کاف لیگ والا ہے. دیکھیے جس دن جہانگیر ترین اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ان کے پاس ہیں لگ بھگ 30 آدمی. اچھا, چلو فرض کیجئے 20 ہیں, لیکن وہ کچھ اور لوگوں کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں. ان میں یہ سلیقہ ہے, وہ خاموشی اور رازداری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. جس دن جہانگیر ترین نے کہہ دیا اس دن میں مان لوں گا کہ یہ حکومت جا سکتی, اس کی پاسبلٹی ہے. لیکن جہانگیر ترین کی تو یہ پالیسی نہیں ہے. ان تو کوئی سخت بیان ہی نہیں دیا, بلکہ ان کے خلاف پھر نون لیگ کے میڈیا سیل نے پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ ان کے 70 ارب روپے کے قرضے معاف ہو گئے. ٹھیک ہے, 70 ارب روپے کے قرضے تو کسی شوگر مل کے ہو ہی نہیں سکتے. کسی شوگر مل کے 70 ارب کے قرضے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ناقابل فہم بات. جو عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کا شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا عمران خان صاحب نے, خود جلسوں میں آئیں گے, شرکت کریں گے, خطاب کریں گے. ہارون صاحب اپوزیشن کو کتنا کمزور کر سکتا ہے؟ کیونکہ جو بھی ہم کہیں کہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے تو اب بھی موجود ہیں. دیکھیے ان کے ورکر انہیں نہیں چھوڑیں گے, ووٹر بھی سب نہیں چھوڑیں گے. کچھ ووٹر ناراض ہیں مہنگائی کی وجہ سے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کوئی بھرپور لانگ مارچ اپوزیشن کر نہیں سکتی. دیکھیے نا, وہ ادھر سے روانہ ہو کراچی سے, یہ ادھر سے روانہ ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ دیکھیے نا, اگر عمران خان صاحب خود 2 گھنٹے کے لیے بھی چلے جائیں تو موب تو جمع ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا, بالکل ہو جائے گا. حکومتوں کے لیے آسان ہوتا ہے, وسائل مہیا کرنا بھی آسان ہوتا ہے.
تو وہ کتنے آدمی لے آئیں گے؟ پھر یہ ہے کہ آپ اس بات پر تو متفق ہو نہیں رہے کہ ایک دن لانگ مارچ کر لیں. یہ بات بھی آپ کی بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. ہارون صاحب، نون لیگ کے اندر تو اختلاف اس بات کے بھی اوپر ہے کہ کیا پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ چلے گی، پیپلز پارٹی کے بغیر کیا ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ تو دو حلقے اندر نون لیگ کے شاید بنے ہوئے ہیں. خاقان عباسی نے کہا کہ نہیں ہو سکتا نو کانفیڈنس، پھر بھی مصر ہے کہ نو کانفیڈنس لایا جائے گا. نہیں، وہ ایک نفسیاتی دباؤ رکھنے کے لیے، ظاہر ہے سیاست میں یہی کچھ ہوتا ہے. عمران خان صاحب نہیں مسلسل ان پہ دباؤ رکھتے تھے تو وہ انہیں کیوں رعایت دیں گے؟ ہارون صاحب، اس میں عمران خان نتیجہ صاحب یہ ہے ایک تھے، کہ یہ ملک کی دھڑوں میں اکانومی کو ہیں. نقصان پہنچا. عمران خان صاحب ایک تھے، یہ لوگ دھڑوں کے اندر موجود ہیں. ان میں سے مقصد ایک ہے، راستے الگ ہیں سب کے. اب وہ تو راستے تو فائنلی الگ ہی ہوں گے. وہ تو یہ تجویز ایسے مولانا فضل الرحمان کی تھی. آپ کو بتاؤ، یہ جو شہباز شریف صاحب نے پتے لگانے میں مولانا کا ثانی نہیں ہے کوئی، سب سے اچھے اسٹریٹجسٹ ہیں وہ کہ وہ ان سے ملیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میں خود ان سے ملوں گا. کوششیں جاری رہیں گے. کب تک چلے میرا گا؟ خیال ہے 20 سے 23 تک. یعنی کہ انتخابی مہم کا سال یہ سٹارٹ ہو یہ گیا. انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے آلریڈی، اور کیا ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، یہ چیزیں جس طرح سے عمران خان صاحب نے وہاں کا دورہ کیا، بتایا جا رہا ہے کہ نوشکی کا بھی دورہ کریں گے، آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. یہ چیزیں اپوزیشن کو کتنا تکلیف دہ ہیں یہ چیزیں کہ آرمی چیف بھی جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کہیں پر جاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر سامنے آتے ہیں؟ دیکھیے، اپوزیشن صرف ایک چیز گین کر سکتی ہے، اور وہ بالکل اس کا جائز 100% صحیح مطالبہ ہے اور اس کی تائید کی جانی چاہیے. وہ ہے اگلے الیکشن فیئر اور فری ہوں. اچھا، اس کے لیے وہ انہیں دباؤ بڑھانا چاہیے اور برقرار بھی رکھنا چاہیے. اس لیے یہ اسٹیبلٹی کی جو بنیادیں، جو اہم ترین فیکٹرز ہیں، اس میں فیئر اور فری الیکشن ہے. اس کے سوا انہیں میرا نہیں خیال کہ کچھ مل سکتا ہے. اس وقت حکومت کو اکھاڑ پھینکنے سے تو جو باقی ماندہ کوئی قوت ہے اکانومی کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. نہیں اتنا دم ہے کہ اکھاڑ پھینکیں گے؟ اتنا دم ہے؟ نہیں، میں تو اب کہتا ہوں نا آپ سے، ہمیشہ میں نے کہا نہیں ہو سکا. اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہوئے تو میں آپ سے عرض کروں گا. میں نے آپ سے کہا کہ جہانگیر ترین کہہ دیں کہ میں اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں تو میں مان لوں گا. ابھی تو ان کی طرف سے مکمل خاموشی. ہارون صاحب، یہ بیان بازی ہے اپوزیشن کی یا اس کے پیچھے کوئی بات ہے، کوئی خبر ہے، کوئی حقیقت ہے کہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب جلسوں میں نہیں جیل جانے کی تیاری کر لیں؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ نہیں، جیل کس چیز سے؟ کیا انہوں نے کرپشن کی ہے؟ کیا ویسے تو فارن فنڈنگ کیس ہے، وہ ان کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن جیل جانے کا کیا سوال ہے؟ عمران خان پہ اس طرح کا تو کوئی کیس نہیں ہے. اچھا، کرپشن اتنی ہی ہے. دیکھیے عمران خان کی کمزوری کیا ہے. پہلے ایک عثمان بزدار تھا، پھر 2 عثمان بزدار ہوئے، اب 3 عثمان بزدار. 3 بلوچستان کا. اچھا، یہ تو وقت پہ دفتر ہی آ جاتے ہیں کم از کم، کام وام کے تو دھیلے کے نہیں ہیں یہ. وہ عثمان بزدار صاحب 2 دن وہاں بیٹھے رہے اپنے کسی عزیز کے ہاں، کہا جاتا ہے ملتان میں، اور باہر افسر پریشان کھڑے رہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد میسج ملتا ہے جانے کے لیے تیار رہیں، اور وہ بیٹھے رہے وہاں گپ شپ کرتے رہے. تو وہ بزنجو صاحب کی حالت اس سے بھی گئی گزری ہے. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی ہے ہارون صاحب یہ کمزوری نہیں ہے جو ٹکٹوں کی تقسیم؟ بلدیاتی الیکشن میں بڑا پرابلم ہوگا. یہی معاملہ کہہ رہی ہوں، ٹکٹوں کی تقسیم کا بلدیاتی الیکشن میں دیکھیے قصوری برادران نے، خورشید قصوری نے تو پہلے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا تھا، الیکشن لڑائی نہیں. بختیار قصوری امیدوار تھے، انہیں ٹکٹ دیا نہیں. مجھے انہوں نے ویسے کہا، ایک دفعہ مشورہ کیا کہ میں ٹکٹ کے لیے کوشش کروں. میں نے کہا اگر آپ خوش بخت ہیں تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا، قسمت خراب ہے تو مل جائے گا، کیونکہ وسطی پنجاب میں تو جیتنے کے چانس برائے نام ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنا الگ گروپ بنا رہے ہیں وہاں بلدیاتی الیکشن لڑنے کے لیے. اس کی پوری تیاری انہوں نے کر لی ہے، پورے ضلع میں الیکشن لڑیں گے. اچھا. اور حامد خان صاحب بنا رہے ہیں گروپ. حامد خان صاحب میرا نہیں خیال کہ کچھ زیادہ کر سکیں، اس لیے کہ وہ عوامی آدمی نہیں ہیں اور لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں. ذہین آدمی ہیں ویسے، گھلتے ملتے نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اگر وہ کچھ بنا لیں گے تو ظاہر ہے کسی دوسرے کی مدد کریں گے. بلدیاتی الیکشن کا مرحلہ بہت کڑا ہے عمران خان. لیکن وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر بھی، براہ راست وہ خود نگرانی کریں گے، سارے معاملہ دیکھیں گے. یہی تو بات میں آپ سے کر رہی تھی کہ معاملہ تو ٹکٹوں کا ہے. براہ راست نگرانی سے تو زیادہ خطرہ ہے.
اگر کوئی ڈھنگ کی کمیٹی ہو, ڈیٹا ہو, کوئی میکنزم ہو, پھر تو ممکن ہے مل جائیں. وہ تو ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں تو وہ جب ان پہ اثر انداز ہوں گے تو پھر جیسے پہلے ٹکٹ تقسیم ہوئے تو ویسے ہی اب کے بعد بھی ہوگا. اب بھی پتہ چل جائے گا پختونخوا میں کہ کیا صورت اگر الیکشن ہوتے ہیں. ہاں ابھی تو ہارون صاحب تھوڑا انہوں نے ڈیلے کر دیا, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا, مگر اب بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم آگے جائیں گے. عمران خان صاحب کو کوئی چانس ہی نہیں ہے, ان کا ووٹر ان سے ناراض ہے. اگر ان اضلاع میں وہ ہار گئے جہاں وہ انہوں نے اپنی چوائس سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پہلے الیکشن ہو جائیں, تو باقی 18 اضلاع میں کیا پاسبلٹی ہو سکتی. ٹھیک ہے, اسی پہ ایک آخری سوال پھر ہارون صاحب نیکسٹ ٹاپک پہ ہم موو کریں گے. شیخ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیے مارچ کے اندر آئیے, لانگ مارچ کیجئے, حکومت کے حوالے سے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں, مگر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس بار موسیقی جو ہے نا وہ بھرپور سروں کے ساتھ ہم حکومت کو سنا کر آئیں گے واپس. بھئی یہ پروپیگنڈے کی جنگ ہے, اس میں کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. وہ جو 20-22 آدمی ان کے ساتھ ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ اصل میں ہیں معلق, ایسے لوگ ہیں جو ہر طرح سے رابطہ رکھتے ہیں. نون لیگ میں ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں, پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں جو نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں. جیسے حالات اس وقت ہوں گے اس کے مطابق وہ فیصلے کر لیں گے. اچھا ایک خبر اس میں میں پھر کہتا ہوں اس میں جہانگیر ترین اہم ترین پلیئر ہے. خاموشی کبھی کبھی خطرناک, بلکہ اکثر خطرناک. نہیں خاموشی کیا, وہ اپنے ہر وقت فیصلہ کریں گے. اس وقت انہیں کیا پڑی ہے فیصلہ کرنے کی. اچھا علی امین گنڈاپور کے بھائی کو بھی نااہل کر دیا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے, ان کے پاس ٹکٹ تھا شاید. نہیں تو وہ تو علی امین گنڈاپور کا کارنامہ ہے نا, جو کچھ انہوں نے کیا, جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کیا تھا. اور یہ کیا گل کھلایا انہوں نے, ماضی میں بہت گل کھلایا اور آئندہ بھی بہت گل کھلائیں گے. وہ مظاہرے میں انہوں نے کیا حرکتیں کی تھی جب اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے, اور گلگت بلتستان میں کیا کس طرح کی زبان استعمال کی تھی, اور کشمیر میں کیا فنڈ جاری کرنے کا, اور وہاں یہ کہا کہ بھئی فنڈز تو ہم ہی سے لینے ہیں. تو وہ تو خود ہمیں علی امین گنڈاپور بھی نااہل ہو سکتے ہیں, فیصل وابڈا بھی نااہل ہو سکتے ہیں. چلیے اب آپ فیصل وابڈا صاحب کو ویسے ہی درمیان میں لے آتے ہیں. نہیں میں درمیان میں نہیں لے آیا, یہ دیکھیے ان کا کیس جس مرحلے میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے, اس کی پاسبلٹی ہے. انہوں نے ایک یعنی غلط ڈکلیریشن داخل کیا تھا تو عدالت فیصلہ کر سکتی ہے. وہ تو خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں ہوش مندی سے کام نہیں لیتے. زلفی بخاری صاحب نے بھی تو سٹیٹمنٹ دی ہے نا کہ عمران خان صاحب کے جو آس پاس لوگ ہیں جنہوں نے رپورٹس دی تھی احتساب کے حوالے سے, ذرا ان کی بھی باز پرس ہونی چاہیے. عمران خان بخاری نے بیان دیا, زلفی بخاری صاحب کا بیان ہے. زلفی بخاری سے بھی باز پرس ہونی چاہیے. کس معاملے, رنگ روڈ کے معاملے. اچھا چلیے بریک پہ چلتے ہیں, بریک لے لیتی ہوں میں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑا اسکینڈل ہم بے نقاب کرنے والے ہیں سندھ حکومت سے متعلق, کہ بار بار سنتے ہیں گندم کا بحران اس لیے ہے کیونکہ گوداموں کے اندر سے چوہے گندم کھا جاتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے, یہ تمام حقائق آپ کے سامنے ایک بریک کے بعد واپس لے کے آئیں گے اور سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب گندم کے حوالے سے میں بات کروں گی, مگر گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ اچانک سے خبر کہاں سے آ گئی کہ عبوری صوبہ بنانے کے لیے عملی طور پہ اقدامات کا آغاز کر دیا, وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے آ رہی ہیں چیزیں, مسودہ بھیج دیا گیا, اتنی تیزی میں کہاں سے خبریں آ رہی ہیں؟ یہ بہت حیرت انگیز ہے اور بہت ہی کوئی پراسرار معاملہ لگتا ہے, اس لیے کہ یہ تاثر دیا گیا کہ چین یہ چاہتا ہے. جب ہم نے پتہ کیا ذرائع سے تو معلوم ہوا کہ چینیوں کو اس سے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے. اچھا, وہ اپنی 80,000 آرمی کے ساتھ لداخ کی سرحد پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر پاکستان نے سکردو میں سارا بندوبست کر رکھا ہے, ادھر سے بھی پریشر ہے. انڈین انالسٹ کہہ رہے ہیں, ٹاپ انڈین انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ 2 فرنٹ وار انڈیا نہیں لڑ سکتا. اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی کسی دیکھیے آپ کے پاس اب وہ جو اینٹی میزائل سسٹم ہے, کیا ہے اس کا نام, HQ-9 اور J-10 طیارے ہیں آپ کے پاس, فائٹر طیارے, کوئی حماقت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا اس میں یہ چینیوں کو کیا اس کی ضرورت ہے؟ انہوں نے روبوٹ وہاں لگا دیے, ان کی اتنی برتری ہے فوجی اعتبار سے کہ جس کی کوئی تناسب بھی نہیں, انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے. 62 میں جو وار ہوئی تھی اس میں تو پھر بھی انڈیا کسی پوزیشن میں تھا, اس وقت تو بالکل ہی نہیں ہے, اور انڈیا کے مرائل بہت خراب ہے انڈین آرمی کا. تو یہ اس کو سمجھ نہیں آئی. تجویز یہ ہے کہ جی 4 ارکان قومی اسمبلی کے ارکان ہوں, یہ جو تجویز اپوزیشن کو اعتماد میں لیا گیا. یہ دیکھیں کیسے پراسرار طریقے سے خاموشی سے یہ کام ہوتا رہا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اور
اس میں یعنی ظاہر ہے ٹیکنوکریٹس کی سیٹ ہوگی. پھر یہ کہ 2 سینیٹر ہوں گے جو اسمبلی منتخب کرے گی, گلگت بلتستان. تجویز ہے. اچھا ٹھیک. اچھا جناب, الیکشن کمیشن میں ان کا ممبر ہوگا. اس وقت تو جو ان کا چیف الیکشن کمشنر ہے وہی, تجویز یہ ہے کہ وہی کنٹینیو کرے. پھر تعداد 5 ہو جائے گی. یعنی پھر یہ ہے کہ جی تعداد 5 ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن اچھا ان کا بنے گا. اس وقت تک وفاقی, اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی تو وفاقی ہمارا جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے وہ بھائی کردار ادا کرتا رہے گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کے نقطہ نظر سے تو یہ کوئی معقول بات نظر نہیں آتی. اگر آپ اسے صوبہ بناتے ہیں پھر کل کشمیر کو صوبہ بنا دیں گے, پھر آپ کا کیس کیا دنیا کو پیش کرنے کے لیے باقی رہے گا؟ پھر یہ عارضی منصوبہ کیا ہوتا ہے, صوبہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب عارضی طور پہ صوبہ بنا دیا جائے گا تو کیا وہ باقی نہیں رہے گا؟ پھر لوگ اس سے دستبردار ہو جائیں گے. جب ایک چیز لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر کیا اس سے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں؟ بھی نہیں ہو سکتا. قربانیاں بہت ہیں. دیکھیں اس علاقے کے لوگوں کی یہ وہ لگے, یہ جو 550 کلومیٹر کی سرحد ہے آپ کی چائنا کے ساتھ, یہ ان لوگوں نے خود لڑ کے اور یہاں سے انڈینز کو نکالا اور ڈوگرا فوج کو نکالا اور خود اپنی یعنی مرضی سے وہ شامل ہوئے پاکستان میں. ان کی کنٹریبیوشن بہت ہے. چلیے دیکھتے ہیں اس کے اوپر. سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی کہہ رہے ہیں دائرہ اختیار زیادہ مؤثر ہو جائے گا. اس پہ بات کریں گے ہارون صاحب, مگر ابھی مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹ اس اسکینڈل سے مجھے یہ بہت پراسرار معاملہ لگتا ہے. یہ اتنا پراسرار طریقے سے, یعنی اپوزیشن میں بھی کبھی کسی نے بات نہیں کی, اور اپوزیشن ہر چیز میں مخالفت کرتی ہے, اس میں مخالفت ٹھیک ہے, اس میں تو انہوں نے ساتھ دیا. مگر ایک اور معاملہ ہے جو نہایت پراسرار ہے, اس پر بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمارے کورسپونڈنٹ ہے قادر لاشاری صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. قادر لاشاری صاحب یہ بتائیے, یہ بھی بڑا معاملہ پراسرار ہے کہ سندھ کی حکومت کی گندم کھاتا کون ہے؟ الزام تو چوہوں پر ہے. آپ بتائیں آپ کے پاس کینڈل کے اندر کیا سٹوری ہے؟ جی بالکل, یہ چوہے جو ہیں, ہم نے وہ چوہے پکڑنے کی کوشش کی. اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ 2017 اور 18 میں انہوں نے چوہے, جو ابھی تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ چوہے گندم کھا جاتے ہیں, تو وہ چوہوں کا معاملہ جو ہے وہ نیب میں بھی چل رہا ہے. اور اس میں حیرت کن بات یہ ہے کہ نیب میں ابھی تک 5 سالوں سے انکوائری چل رہی ہے, ابھی تک کوئی ریفرنس داخل نہیں ہوا. 2017 میں سندھ کابینہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو بھی فلور مل ہیں سندھ میں ان کو 6 مہینے کی ادھار پہ گندم جو ہے وہ دی جائے گی, لیکن بینک گارنٹی لی جائے گی. اس میں اس ٹائم کے جو فوڈ کے منسٹر تھے نثار کھوڑو صاحب, اس نے جو 6 مہینے میں فلور ملز کو جو گندم دی, اس نے چیک لیے ان سے, اور چیک لینے کے بعد ان کو گندم دے دی. 20 ارب روپے کی کرپشن کی گئی. اس حوالے سے نیب سکھر کی جانب سے یہ انکوائری جو ہے وہ 5 سالوں سے چل رہی ہے, ابھی تک ریفرنس درج نہیں ہوا. اس میں سی ایم سندھ کا بھی بیان ریکارڈ ہو چکا ہے. سی ایم سندھ نے بھی یہ بیان ریکارڈ کروایا نیب کے سامنے کہ سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ بینک گارنٹی لی جائے, اس کے بعد فلور ملز کو جو ہے گندم دی جائے. لیکن یہ کیسے دی گئی, ان کو چیک پہ صرف دی گئی. اس میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور وہ پیسے جو ہیں وہ بھی واپس نہیں ہوئے 5 سالوں میں. اور ابھی تک معاملہ جو ہے وہ 5 سالوں سے انکوائری چل رہی ہے, اور اس میں ریفرنس بھی درج نہیں ہوا. جو جن فلور ملز کو نہیں, قادر لاشاری صاحب مجھے یہ بتائیے, قادر لاشاری صاحب مجھے یہ بتائیے, ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے, جب ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہے تو پھر یہ 5 سال گزرنے کے باوجود معاملہ کیوں نہیں سامنے آیا, ختم کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے اس کا؟ جی شروع میں تو یہ کہا گیا, محکمہ خوراک کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے, ریکارڈ گم ہو گیا ہے, ریکارڈ گم کیا گیا. جیسے مختلف کیس ہیں نیب میں, ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ ان کیسوں کا ریکارڈ گم ہو گیا ہے. تو محکمہ خوراک کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے, لیکن نیب نے وہ ریکارڈ بھی نکالا. مختلف فلور مل جو تھی ان کو, فلور مل کے خلاف بھی انکوائری میں ان کو بلایا گیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی جیل میں ہیں, اور نثار کھوڑو جو اس ٹائم منسٹر سے وہ ضمانت
پہ ابھی آزاد ہیں اور اس انکوائری میں وہ جاتے ہیں، لیکن ابھی تک ریفرنس درج نہیں ہوا۔ اس حوالے سے دیکھیں نیب چیئرمین کا بھی یہ بیان سامنے آیا کہ سندھ میں چوہے جو ہیں وہ گندم کھا جاتے ہیں۔ ڈی جی نیب جو سالیانی کارکردگی نیب کی تھی اس میں جو انہوں نے وہ بتائی، اس میں بھی اس کا ذکر تھا کہ یہ چوہے جو ہیں وہ گندم کھاتے ہیں، لیکن ابھی تک ان چوہوں کو کچھ نہیں ہوا۔ اس میں صرف انکوائری چل رہی ہے 5 سالوں سے اور ریفرنس بھی ابھی تک درج نہیں ہو سکا ہے۔ ٹھیک ہے اچھا یہ فرمائیے لاشاری صاحب کہ کیا اپنا وزیر خوراک اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ سندھ کابینہ کا فیصلہ ہے کہ بینکوں سے گارنٹی لی جائے اور نثار کھوڑو جو ہیں اس گارنٹی کے بغیر کسی کو 500 ٹن، کسی کو 10,000 ٹن، کسی کو 16,000 ٹن گندم دے رہے ہیں، تو یہ اپنے طور پہ وہ کر سکتے ہیں حکمران خاندان کی مرضی کے بغیر یا چیف منسٹر کی مرضی کے بغیر؟ جی بالکل، یہ جو سیم آپ کا جو سوال ہے یہ نیب نے وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ سوال کیا، جیسے وزیر اعلیٰ کا بیان ریکارڈ کیا گیا تو نیب نے بالکل انکوائری افسر جو تھے انہوں نے یہی سوال کیا کہ جب سندھ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بینک گارنٹی لے کے بعد میں ان کو گندم دی جائے تو یہ اس نے کیسے دیا ہے، تو اس حوالے سے مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اس حوالے سے وہ منسٹر جو ہیں اس کے اختیار ہیں یا نہیں ہیں، اس حوالے سے میں بعد میں بیان جمع کراؤں گا، لیکن ابھی تک مراد علی شاہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ قادل اشاری صاحب۔ وقت ختم ہو چکا ہے تو ثابت ہوا کہ یہ گندم چوہے نہیں کھاتے بلکہ سندھ کے اپنے وزراء ہیں جو اس میں ہڑپ کر گئے ہیں سب کچھ۔ بہت شکریہ، دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔